मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सब भाइयों को, बहनों को, बच्चों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम माइकल है और यहाँ हम मत्ती की इंजील उसका छठा बाब पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका छठा बाब। खबरदार, अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। बस तुम इस तरह से दुआ किया करो: ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। और हमें आजमाइश में ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ करेगा। और अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ ना करेगा। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदाश ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो, जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं। बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहाँ ना कीड़ा खराब करता ना जंग, ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। बदन का चिराग आंख है। बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से दावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठरियों में जमा करते हैं,
تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں۔ وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں۔ تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک بناتا ہے تو اے قیامت کا دو تمہیں کیوں نہ پہنائے گا؟ اس لیے کہ فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ آمین، آمین، آمین۔ آئیے ہم دعا کریں اور اس چیپٹر کو ایکسپلین کرنا شروع کریں۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم بڑی ہی عاجزی، بڑی ہی انکساری، بڑی ہی خاکساری کے ساتھ تیری حضوری میں تیرے بیٹے یسوع کے نام میں اس کے خون کے وسیلہ سے اور حمد اور شکر گزاری کرتے ہوئے تیری حضوری میں آئے ہیں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے یسوع کے لہو کے لیے جس کے وسیلہ سے ہم پاک ہوتے ہیں۔ اور اے خداوند، آج اس وقت مجھے اور میرے خاندان کو اور ایک ایک بھائی کو، ایک ایک بہن کو جو یہ کلام سن رہا ہے، اس کو اپنے لہو میں چھپا لے۔ تیرا لہو ان کے روح میں، جان میں، بدن میں آئے اور ہر ایک گناہ داغ دھبا مٹ جائے، اور خداوند ان کی حفاظت ہو۔ تو رحم کر، اور آج صبح اپنے پاک روح کو بھی ہم پر نازل فرما، تاکہ ہم تیرے پاک روح کی رہنمائی میں چل کر وہ سب کچھ کریں جو تو چاہتا ہے۔ ہم پر خدا رحم کر اور بڑا بھاری فضل عطا کر۔ یسوع کے نام میں دعا مانگتے ہیں، آمین، آمین، آمین۔ یہاں پر ہم پڑھتے ہیں یسوع مسیح ہمیں خبردار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خبردار، اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو۔ اگر ہم اس حوالے کو دیکھیں تو لکھا ہے کہ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور کیا ہوا کہ اس کے شاگرد جو تھے وہ اس کے پاس آئے۔ انہوں نے لکھا وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔ اب تعلیم اس نے کیا دی ہے؟ چھٹے باب میں، خبردار، اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو۔ اکثر ہوتا یہ تھا کہ جو یہ فقی اور فریسی تھے اور صدوقی تھے، یہ سب کے سب اپنے لمبے لمبے چوگے پہنتے، ظاہری کام کرتے، لیکن ان کے دل خدا سے دور تھے۔ جیسا یسایہ کی کتاب میں لکھا گیا کہ یہ لوگ منہ سے تو میری تعریف کرتے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ اسی بات کو دیکھتے ہوئے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا کہ وہ ان کی مانند نہ بنے، ان فقیوں فریسیوں کی مانند نہیں بننا، بلکہ ہم نے دل سے جو کام بھی کرو جی سے کرو، اور یہ جان کر کرو کہ ہم خداوند کے لیے کرتے ہیں، اس سے خداوند کو جلال ملے۔ راست بازی کے کام جو ہیں وہ لوگ خود ہی دیکھیں گے۔ یسوع مسیح نے متی کی اس کے 5ویں باب میں کہا کہ تم دنیا کے نور ہو،
اور پھر وہ کہتا ہے کہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر لوگ تمہارے باپ کی جو آسمان پر تمجید کریں۔ ہم نے اس لیے راست بازی کے کام نہیں کرنے کہ لوگ ہم کو دیکھیں اور لوگ ہماری تعریف کریں، بلکہ ہم نے خداوند کے لیے جی سے یہ جان کر کرنے ہیں کہ ہم خداوند کے لیے کر رہے ہیں، دکھانے کے لیے نہیں۔ وہ کہتا ہے خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو۔ ہاں جی، ہاں، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ اگر ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے راست بازی کے کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا کچھ اجر نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ راست بازی کے کاموں کا اجر ہے، اور اجر اس صورت میں ملے گا جب ہم دل سے خدا کے جلال کے لیے وہ راست بازی کے کام کریں گے، اپنے جلال کے لیے نہیں، اپنی تعریف کے لیے نہیں، اپنی بڑھائی کے لیے نہیں، بلکہ خدا کی تعریف کے لیے، خدا کی بڑھائی کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پہلے تو خدا کے لیے کام کر رہے ہیں، پھر لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، لوگوں کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس میں ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے، اور جب ہم خدا کے لیے، لوگوں کے لیے کام کریں گے تو پھر خدا ہمارے لیے کام کرے گا۔ پریز گاڈ، ہالیلویا۔ تو جب خدا کام کرتا ہے تو پھر ہمیں ہر طرح کی برکت، ہر طرح کی روحانی، جسمانی، معاشی، مالی، ہر طرح کی برکت ملتی ہے۔ پریز گاڈ۔ سو اس لیے جب ہم ہمارے جو راست بازی کام صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے تو ہمارا کچھ اجر نہیں ہوگا، ہمیں اس کا کچھ فائدہ نہیں ملے گا، بلکہ الٹا نقصان ہوگا۔ پھر وہ کہتا ہے 2 آیت میں، بس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ اب 1 13 باب وہ کہتا ہے کہ میں اگر اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور سارا مال غریبوں کو کھلانے کے لیے دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب اکثر لوگ خیرات کرتے ہیں تو وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنے پیسے یا اتنی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو دی ہیں۔ یہ تو مطلب طریقہ کار ہے لوگوں کا، اور مسیحوں کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہاں، ہم گواہی کے لیے چرچ میں بیان کر سکتے ہیں کہ خدا نے مجھ پر ایسا فضل کیا، نیت ٹھیک رکھنی ہے، اس لیے بیان نہ کرے کہ لوگ اس کو سن کر آپ کی تعریف کریں، بلکہ دل سے ہم نے کہنا ہے کہ خداوند نے مجھ پر یہ فضل کیا کہ میں ایسا کر سکوں۔ میری اس میں اپنی کوئی خوبی یا لیاقت نہیں ہے کہ میں کسی کو کچھ بھی دے سکوں۔ میں تو کسی کو 1 سینٹ بھی، 1 ٹیڈی پیسہ بھی نہیں دے سکتا، لیکن یہ خداوند کا رحم اور فضل ہوا ہے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے کہ ہم نے اتنے پیسے فلاں کو دے دیے، ہم نے اس کی مدد کی، ہم نے کچھ نہیں کیا، خدا نے ہمیں مہیا کیا، خدا نے ہمیں طاقت بخشی تاکہ ہم پیسے کما سکیں اور پھر لوگوں کی مدد کر سکیں۔ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ خدا ہم تیرا شکر، تیری تعریف ہو کہ تو مہیا کرتا ہے، اور تیرے مہیا کیے ہوئے میں سے ہم آگے دیتے ہیں۔ تو یہ ہے طریقہ کار۔ بس جب تو خیرات کر تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ تو یہ ہوتا تھا کہ اب بھی ہوتا ہے، ان دنوں میں بھی ہوتا ہے، اور لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں کہ فلاں فلاں شخص جو ہے نا
اس نے اتنے پیسے ہمارے اسکول کو ڈونیٹ کر دیے، اتنے کمپیوٹر اس نے ہمارے اسکول کو، کالج کو دے دیے، اور یہ ساری بندوں کی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ خدا نے مجھ پر رحم کیا، یسوع مسیح نے مجھ پر فضل کیا تاکہ میں ان غریبوں کی مدد کر سکوں۔ ہاللیلویا۔ لیکن اگر ہم اس لیے یہ کر رہے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، تو پھر وہ اجر ہمیں مل گیا اس تعریف کی صورت میں۔ آسمان سے جو خدا دینا چاہتا پھر وہ نہیں ملے گا۔ بندوں کے پاس تو وہی کچھ وہ دیں گے جو ان کے پاس ہے، ظاہری تھوڑی سی تعریف کر دیں گے، لیکن اس کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ لیکن جب ہم خدا سے مانگیں گے تو خدا پھر کثرت سے مہیا کرے گا۔ خدا تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دانا ہاتھ کرتا ہے اس سے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے۔ اب دایاں اور بایاں ہاتھ قریب قریب ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر دائیں یا بائیں ہاتھ کے جاننے کی بات نہیں، بلکہ وہ بات یہ کر رہا ہے کہ تو اس طرح خیرات کر کے تو جو تو نے دیا ہے تو اس کو بھول جا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو یاد رکھ اور اس پر تو فخر کرتا رہے اور سوچتا رہے کہ میں نے تو اتنے پیسے دے دیے، میں نے تو اتنی چیزیں دے دی ہیں، اب بڑے کیا غرور گمنڈ میں آ جائے۔ نہیں، بلکہ ہم نے خدا کے خوف میں رہ کر زندگی گزارنی ہے، اور جیسا وہ چاہتا ہے ہم ویسے کریں۔ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم نے یاد نہیں رکھنا کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا، اور اگر ہم ان پر غور کرتے رہیں گے کہ ہم نے فلاں کام کر دیا، کسی کے لیے ہم نے فلاں کام کر دیا، تو خدشہ ہے کہ غرور گمنڈ ہماری زندگی میں آ جائے۔ تو ہم نے بڑی حلیمی کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ حلیمی کے ساتھ کرنا ہے، کسی غرور گمنڈ میں نہیں کرنا ہے۔ اور جب ایسا ہوگا تو پھر ہمارا خدا جو ہے، جو ہماری خیرات جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے، وہ ہمیں اوپنلی، جو کنگ جیمز ورشن ہے، وہ کھلم کھلا ہمیں بدلا دے گا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے گیو اینڈ ول بی گیون ٹو یو with a good measure pressed on shaken together running over the men will pour into your bosom۔ خدا کہتا ہے کہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیے جائے، اور وہ کہتا ہے کہ اچھا پیمانہ لوگ ہلا ہلا کر، دبا دبا کر تمہارے پلے میں ڈالیں گے۔ کیوں؟ اور انگریزی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، انگریزی میں جو آیت ہے، give and will be given to you with a good measure pressed down shaken together running over the men will pour into your bosom۔ جب ہم پوشیدگی میں خیرات کرتے ہیں تو پھر لوگ اور ہماری خدمت میں شامل ہو جاتے ہیں، تاکہ ہم لوگوں کی اور زیادہ مدد کر سکیں۔ یہ بدلہ ہے۔ جب ہم کیا کرتے ہیں، پوشیدگی میں دیتے ہیں، تو پھر خدا جو اوپنلی ہمارے لیے دروازے کھولتا تاکہ اور ہمارے پاس ہو، تاکہ ہم اور لوگوں کی مدد کر سکیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ جب تم دعا کرو تو ریا کرو کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کئی دفعہ مسیحوں میں بھی اور جو غیر مسیحی ہیں، اکثر وہ سڑک کے کنارے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ لوگ جانے دیکھیں کہ بڑے بے کیا بات ہے، یہ تو بڑے دعا کرنے والے لوگ ہیں، بڑے نمازی قسم کے لوگ ہیں، تو لوگ ان کی تعریف کریں۔ لوگ تعریف تو کریں گے لیکن ان کو کچھ اجر نہیں ملے گا، ان کو کچھ اجر نہیں ملے گا۔
کیونکہ یہ خدا کے لیے دعا نہیں کر رہے، نہ خدا سے دعا کر رہے ہیں، بلکہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دعا کر رہے ہیں تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ کئی دفعہ چرچ میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کہہ دو تو وہ دعا کے لیے، تو وہ اتنی لمبی دعا شروع کر دیتا تاکہ اس لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا بات ہے، بہن کو بھائی کو دعا کرنا بڑا آتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ یہاں پر یسوع مسیح کہتا ہے کہ ہم نے دعا جب کرنی ہے تو ریاکاروں کی مانند نہیں بننا۔ ریاکار جو ہیں وہ، ریاکار کے لیے جو لفظ ہے ہیپوکریٹس، ہیپوکریٹس کے لیے جو دوسرا لفظ ہے ایکٹرز، ایکٹرز کے لیے جو پنجابی اردو کا لفظ ہے اداکار، اداکار جو مووی میں کام کرتے ہیں وہ ایک مووی میں کچھ ہوتے ہیں، دوسری مووی میں کچھ ہوتے ہیں، ان کے کردار جو مختلف ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، جو مووی میں ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، گھر میں وہ نہیں ہوتے، وہ مختلف ہوتے ہیں، مووی میں کچھ اور گھر میں کچھ۔ یہی بات جو ہے ریاکاروں کی، یسوع نے کہا کہ ریاکار جو لوگ ہیں لوگوں کے سامنے کچھ ہوتے ہیں اور گھر میں کچھ ہوتے ہیں۔ جب لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے تو وہ ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ یہ بات کر رہا ہے جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ بات خانوں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ اب اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ لوگوں نے ان کی تعریف کر دی، ان کو ان کا اجر مل گیا ہے تعریف کی صورت میں۔ اب ان کو خدا کی طرف سے کوئی اجر نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جو سچے مسیحی ہیں، جو سچے یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، ان کو یسوع مسیح کی مثال لینی ہے کہ یسوع مسیح صبح سویرے اٹھ کر تنہائی میں جا کر دعا کرتے تھے، پوشیدگی میں دعا کرتے تھے، پھر خدا دن کے وقت ان کو کھلم کھلا طور سے استعمال کرتا تھا، موج ہوتے تھے۔ جب ہم پوشیدگی میں دعا کریں گے اور شدت کے ساتھ دعا کریں گے اور پھر خدمت کے لیے جائیں گے تو موج ہوں گے، کھلم کھلا جو ہے وہ خدا کام کرے گا۔ پریز گاڈ۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جاؤ، دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں دعا کر، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ جب تم پوشیدگی میں دعا کرو گے تو خدا جو ہے پھر وہ بدلہ دے گا۔ کیسے بدلہ دے گا؟ معجزے ہوں گے، شفا کا کام ہوگا، نجات کا کام ہوگا، ضرورتیں پوری ہوں گی۔ پریز گاڈ۔ اور پھر کہتا ہے دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو۔ یہ بک بک سے کیا مراد ہے کہ ایک ہی بات کو وہ بار بار جو چینٹ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندو مذہب میں اور جو بدھ مت ہیں وہ چینٹ کرنا شروع کرتے، ایک ہی بات کو بار 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 وہ کہے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے بک بک کرنا، غیر قوموں کی مانند repeating the same thing over and over and they think، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو نا ان کی دعا سنی جا رہی، کیونکہ وہ بار بار ایک ہی لفظ کہتے جا رہے ہیں، بار بار ایک ہی فکرہ دہراتے جا رہے ہیں، تو اب ضرور ہی ان کو ان کی دعا کا جواب ملے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ تب یہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے بہت بولنے کی وجہ سے ان کی سنی جائے گی۔ بس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ بس تم یہاں پر وہ کہتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے سے ہماری جو سنی جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ خدا کوئی
بہرا نہیں ہے کہ ان بار بار بولیں گے تو پھر ہی خدا کو آواز سنائی دے گی۔ خدا تو ہماری جانتا ہے، ہمارے دل میں ہو تو وہ بات جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ تو یہ بات ہے، تو وہ کہتا ہے کہ خدا تو تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ اس لیے ہم نے جب دعا کرنی ہے تو کلام کے مطابق دعا کرنی ہے۔ بک بک کرنے سے مراد یہ بھی کہ ہم اپنی باتیں ہی کہے جا رہے ہیں، خدا کے کلام میں سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے۔ جب ہم نے دعا کرنی ہے تو کلام کے مطابق دعا کرنی ہے، اور کلام کی آیتیں ہم نے دعا میں بول دیا۔ اگر ہماری کوئی ضرورت ہے تو ہم اس ضرورت کے مطابق، فرض کیا کہ ہمیں شفا کی ضرورت ہے، تو ہم نے پھر یہ کہنا ہے کہ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ وہ آپ ہماری بیماریوں کو، کمزوریوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے تو یا کسی چیز کی ضرورت ہے، تو ہم فلپیو 4 باب اس کی 19 آیت بول سکتے ہیں کہ میرا خدا اپنے جلال کی دولت کے موافق مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج کو رفع کرے گا۔ تو ہم نے آیتیں بولنی ہیں، بجائے کہ ہم ایسے ہی بولتے جائیں خدا ہمیں یہ پیسے دے، خدا ہمیں یہ پیسے دے، خدا ہمیں یہ پیسے دے دے۔ ایسا نہیں ہونا، بلکہ خدا سے ہم نے اس کے کلام کے مطابق مانگنا ہے، اور کلام کو ہی اپنی دعا میں استعمال کرنا ہے۔ سارا جلال، ساری عزت یسوع بادشاہ کو ملے۔ آمین، آمین، آمین۔